ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह हूद की आयत नंबर 102 ता 111 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमह इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आख़िरह ज़ालिक यौमुम मजमूउन लहुन्नास व ज़ालिक यौमुम मशहूद वमा नुअख़्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मअदूद यौम यअति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़निहि फमिनहुम शक़िय्युन व सईद फ़अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़ ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बक फ़अ्आलुन लिमा युरीद। वअम्मल्लज़ीन सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन ग़ैर मजज़ूज़ फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिम्मा यअबुदु हाउलाअ मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम ग़ैर मनक़ूस। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिक लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब। व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यामलून ख़बीर। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। और ऐसा ही है आपके रब की पकड़ जब वो पकड़ता है बस्तियों को जबकि वो जुल्म करते होते हैं। बेशक इसकी पकड़ दर्दनाक है, शिद्दत की है। इस बात में निशानी है उसके लिए जो डरता है आखिरत के अज़ाब से। वो एक दिन है जिसमें जमा होंगे सब लोग और वो दिन है सब के पेश होने का। और इसको हम देर करते हैं सो एक वादा है जो मुकर्रर है। जिस दिन वो आएगा बात न कर सकेगा कोई जानदार मगर उसके हुक्म से। सो इनमें बाज़ बदबख्त हैं और बाज़ इनमें नेक बख्त हैं। सो जो लोग बदबख्त हैं वो आग में हैं और इनको वहाँ चीखना है और चिल्लाना और धाड़ना है। बेशक वो इसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन है, मगर जो चाहे आपका रब, बेशक आपका रब कर डालता है जो कुछ चाहता है।
اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک کہ آسمان اور زمین ہے، مگر جو چاہے تیرا رب، بخشش اس کی بے انتہا ہے۔ سو اے مخاطب، تمہیں دھوکے میں وہ چیزیں نہ ڈالیں جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایسی ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کرتے سے ان سے پہلے، اور ہم دینے والے ہیں انہیں ان کا حصہ عذاب سے بغیر کمی اور نقصان کے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور پھر ان میں اختلاف ہو گیا، اور اگر نہ ہوتا ایک بات آپ کے رب کی طرف سے تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور ان کو شبہ ہے اور شک اور شبہ کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آئے گا پورا دے گا، جب وقت آئے گا پورا دے گا آپ کا رب ان کے اعمال کا بدلہ، اس کو سب خبر ہے جو کچھ یہ کرتے رہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی اقوام کا ذکر، اور وہ اقوام جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے حجت کے پورا ہونے کے بعد ان پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ تو اس کے آخر میں یہ آیات جو آئی ہیں، مذکورہ آیات، اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ ایسے لوگوں پر آئی کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلے کا سارا انتظام کر دیا گیا تھا، یعنی ہدایت کا انتظام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کر کے کر دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی کے اندر مبتلا رہے، اپنی جانوں پر یہ لوگ ظلم کرتے رہے۔ تو دنیا کے اندر تاریخ نے اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کی پکڑ دردناک بھی ہے اور شدت والی بھی ہے، اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ اس میں اللہ کی طرف سے ان قوموں کی پکڑ میں، اور پکڑ کے بعد ان کو جو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اور جیسے پچھلی آیت کے اندر گزرا کہ ان میں سے بعض کی نشانیاں موجود ہیں اور بعض کی نشانیاں موجود نہیں، اور ان کی جڑ تک کٹ گئی، کوئی ان کے نشان موجود نہیں، تہس نہس کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آئی، تو فرمایا کہ اس دنیا کے عذاب اور اللہ کی اس پکڑ کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے ایک نشانی موجود ہے جو آخرت کے عذاب پر یقین رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا عذاب جو اس قدر ہولناک ہے، دردناک اور شدت کا قوت والا ہے، تو آخرت کا عذاب جو ہے وہ کس قدر سخت ہوگا اور کس قدر شدت والا ہوگا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ لوگ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کا یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان قوموں کی پکڑ میں اور ان کے کھنڈرات سے اور ان کے حالات اور واقعات سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے، اس میں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ اور وہ آخرت کا دن کیا ہوگا جس میں سب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا، اور وہ دن سب کا اللہ کے حضور میں پیش ہونے کا ہے، یعنی کوئی شخص بھی اس پیش ہونے سے اور میدان حشر میں جمع ہونے سے بچ نہیں سکیں گے، کوئی فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، یعنی سب قوموں پر اس طرح کے عذابات نہیں نازل کیے ہیں، یا پورے عذاب نہیں نازل ہوئے ہیں، وہ اس قسم کے عذابات شدت والے ہم نے انہیں مؤخر کیا ہوا ہے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت، کیونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، اس لیے یہاں پر پوری عمل کی نہ جزا پوری ہے اور نہ سزا پوری ہے، اس لیے آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگا، اور وہ ہم نے اس معاملے کو مؤخر بعض حکمتوں اور مصلحت کی وجہ سے کیا ہوا ہے، جبکہ وہ ضرور پورا ہوگا جو وعدہ ہم نے کر دیا، یعنی قیامت کا دن ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اور اس دن کی کیفیت بتائی کہ اس دن کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا،
یہاں تک کہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہ مل جائے، اجازت نہ مل جائے، اس وقت تک کوئی شخص بھی بات نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی بات نہیں کر سکیں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ پھر میدان حشر میں جو لوگ جمع ہو جائیں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، یعنی اپنے اعمال کے لحاظ سے اچھے اعمال والے اور برے اعمال والے۔ برے اعمال کے لیے فرمایا گیا کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شقی ہوں گے، منکر اور کافر ہوں گے، اور ان میں سے بعض ہوں گے جو سعید، سعادت مند ہوں گے، خوش بخت ہوں گے۔ تو پہلے ان کا ذکر کیا، جو بدبخت ہوں گے، سخاوت قلب ہوگی، یعنی قساوت قلب، دل کے اندر ان کی سختی دنیا کے اندر انہوں نے رکھی اور حق بات کو قبول نہیں کیا، تو یہ لوگ بدبخت ٹھہرے، ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہاں ان کا چیخنا دھاڑنا جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان کی چیخ و پکار سے اور ان کی دھاڑ سے اہل جہنم بھی بیزار آ جائیں گے۔ اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جب تک آسمان اور زمین ہے، یہ محاورتاً فرمایا گیا، اور اس کی ابدیت کے لیے کہ طویل عرصہ ہوگا، اور خالدم مخلدن کا معنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آگے فرمایا جب تک آپ کا رب چاہے گا، اور اللہ نے فرما دیا کہ باوجود قدرت کے کفار اور منکرین کے لیے عذاب ہمیشہ دائمی ہی رہے گا، اور انہیں جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور ان کے مقابلے میں جو نیک بخت لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ جنت ہے، اور وہ بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے بخشش کا بے انتہا سامان تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ لوگ جو کفار ہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہیں، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، ان کی طرف سے اہل ایمان کو شک اور شبہ کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا، اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگلی آیت میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی، ان کی امت نے بھی اس میں اختلاف کیا، یعنی بعض نے مانا اور بعض نے نہیں مانا۔ یہ آیت دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کے لیے ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا جاتا رہا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کا زمانہ آپ سے قریب تھا، اور ان کے ماننے والے یہود اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر کثرت کے ساتھ موجود تھے، تو فرمایا گیا کہ یہ یہود تھے، ان میں سے بعض نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور بعض نے نہیں کیا، اختلاف میں پڑ گئے۔ اسی طرح آپ پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا اس کے اندر بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، کچھ اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا، اور وہ فیصلہ عذاب کا ہے کہ دنیا کے اندر ان پر عذاب نازل کر دیا جائے، اللہ رب العزت نے اس عذاب کو آخرت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ تو فرمایا یہ فیصلہ نہ ہوتا تو دنیا کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ آخرت والا عذاب یہاں ان کے اوپر ڈال دیا جاتا، لیکن اللہ نے اس کو آخرت پر جو ہے مؤخر کر رکھا ہے۔ یہ لوگ جو ہے اس عذاب کی طرف سے شک اور شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے اعمال سارے سامنے لائے جائیں گے، اور پورا ان کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان کے اعمال سے آج بھی خوب واقف ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کے اعمال سے خوب واقف ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ گزشتہ اقوام کے حالات میں مخاطبین کے لیے کیا عبرت ہے؟ قرآن مجید کے حالات اور واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ وجہ عبرت ظاہر ہے کہ جب دنیا کا عذاب جو قوموں پر آیا اس قدر سخت اور شدت والا تھا
کہ پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا، ان کے نشان مٹا دیے گئے، تو آخرت کا عذاب کس قدر شدت والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا کے عذابات کو دیکھتے ہوئے جو شخص آخرت پر اور اس کے عذابات پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت، سبق اور نصیحت موجود ہے۔ حالانکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے کہ یہاں پر پورا پورا اجر دے دیا جائے، اور قیامت جو کہ دار الجزا ہے، وہاں عذاب جو ہے وہ کیسا سخت ہوگا۔ اور وہ فرمایا کہ آدمی سب جمع کر دیے جائیں گے، لیکن کوئی شخص بھی جو ہے وہ بات نہیں کر سکے گا۔ قیامت کا دن میدان حشر میں سب کی حاضری کا دن ہوگا، کوئی فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پوچھا جائے گا کہ آج تم کہاں فرار ہو سکتے ہو، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ دنیا کے اندر جرم کر کے چھپ جاتے تھے اور گواہ نہ ہونے کی صورت میں سزا سے بھی بچ جایا کرتے تھے، لیکن آج سارے گواہ موجود ہوں گے، تمہاری برائی کے اور تمہاری بدعملی کے گواہ بھی موجود ہوں گے۔ آخرت کا حاضری کا دن، فرمایا کہ یہ بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑی نشانی ہے، اور چونکہ یہ ایمانیات میں سے ہے، اس کا یقین پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا یقین جس قدر پختہ ہوگا، انسان اتنا ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔